ابو सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। चलते चलते खालिद बिन वलीद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद बिन वलीद ने घोड़े को न रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की मुश्क पाली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद बिन वलीद को यह मकाम याद आ गया। जंग ओहद के बाद वापसी पर कुरैश ने कुछ देर यहाँ पर क़याम किया था। नीचे पानी का खासा ज़ख़ीरा मौजूद था। घोड़ा बड़ा तेज़ी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद बिन वलीद घोड़े से नीचे कूदकर नीचे उतरा और दोनों जानों होकर चुल्लू भर भर कर अपने चेहरे पर पानी फेंकने लगा। ज़रा सस्ताने के लिए बुरबुरी सी एक चट्टान के साथ बैठ गया। उसे वो वक्त याद आया जब ओहद के मार्के के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। उन्होंने मदीना से कुछ दूर आकर क़याम किया था। उस क़याम के दौरान कुरैश के कुछ सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफ़वान बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ न दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, हमारे खेमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर है और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से इनके पटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपाकर क्यों रखे हैं। खालिद की नज़र बहुत तेज़ थी। उसे शक हुआ कि यह मुसलमानों की जासूस है। उन दोनों को कुरैश की फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाज़ें आई कि हम उन्हें पहचानते हैं, ये यसरब के रहने वाले हैं। कुरैश के एक आदमी ने उठकर कहा, इस एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते देखा था। अबू सुफियान ने इन दोनों से कहा कि तुम अपनी ज़बान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने इतराफ़ कर लिया। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के बेचे हुए जासूस थे, कुरैश के अज़ाइम को मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से इन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई कई तीर अपने जिस्मों में लेकर गिर पड़े और फिर उठ न सके। अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जासूस बेचने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव किया था वहाँ अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई है और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए। खालिद बिन वलीद ने यह पहली जंग लड़ी थी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 बरस बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं, कोई राज ज़रूर है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी, कुछ बातें और कुछ अमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आई जो अहले कुरैश के सवारों में गुल मिल गई थी। वो जानता था कि यहूदी अपने नस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद न था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज़ खालिद बिन वलीद से मिली तो खालिद बिन वलीद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है इसमें अक़ल व दानिश है। इस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलिस्म जो इसकी ज़बान में था इसका असर खालिद बिन वलीद ने भी महसूस किया था। कुछ देर तक ये औरत खालिद बिन वलीद के ख्यालों पर छाई रही। उसका घोड़ा हुनहुनाया तो खालिद बिन वलीद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेज़ी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐश व इशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फ़न हर्ब व ज़रब का जुनून ऐसा था कि ऐश व इशरत को इस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए उसे वो हसीन और जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था।
اس نے اس یہودین کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یوحاوا رنگ برنگ تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد بن ولید اسے ذہن سے نہ نکال سکا۔ خالد بن ولید کے ذہن میں اڑتی ہوئے اس تتلی کے رنگ پیکے پڑنے لگے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد بن ولید نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی، لیکن تتلی جو زہریلی برڈ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ یہ مارکہ احد کے 3-4 ماہ بعد ایک واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا ایک بڑا اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ مارکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد بن ولید کو خبر ملی کہ مدینہ سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجی کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد بن ولید دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ 2 مسلمان خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خالد بن ولید دونوں کو جانتا اور پہچانتا تھا۔ وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی چبوترے پر کڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور رشتہ دار مارے گئے تھے۔ کوئی ہے جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے، انہیں خریدو اور اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ ایک آواز آئی، بولو 2 گھوڑے۔ پھر ایک آواز آئی، 2 گھوڑے اور 1 اونٹ۔ ایک اور آواز آئی، گھوڑوں اور اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد بن ولید ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، او قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار ہرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد بن ولید کو خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اور طعنے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طعنے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ طعنہ یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جرجری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائے۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈر لگا دیا تھا۔ ہندہ نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال دیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھری تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے طعنے دے رہے تھے۔ وہ اونچے طریقوں سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخین نے بھی ہشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد بن ولید نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائے اور نیلامی کے چبوترے پر لا کھڑا کر دے۔ خالد بن ولید نے کہا، تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔
مجھے بتاؤ کہ ان دو کو کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ 6 تھے۔ ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسا ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کرے اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہے۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمی نے انہیں گھیر لیا۔ تم یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نہتہ کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا قیمہ کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ خالد بن ولید نے اسے طنزیہ کہا، اور تم خوش ہو؟ محمد کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، ولید کے بیٹے، تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا کے آئے تھے۔ سنو خالد، احد کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنے تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ خالد بن ولید نے پوچھا، پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا، ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام یوحاوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی، یہ برچی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بنبناتی رہی۔ اسے یوحاوا یاد آئی۔ یوحاوا جادوگرنی تھی یا نہیں؟ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوحاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا تھا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے، ایک خون ریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خون ریز مارکا لڑ لیا۔ عتبہ کا غم میرے برداشت سے باہر تھا۔ عتبہ میرا باپ تھا، مجھے چاچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے، وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوا کر دیا ہے۔ میں عمر بھر وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا، وہ پہلے منہ پھیر کر جا چکا تھا۔